अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकी की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। हमारा आज का मौजू है 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़लज़ले के असरात और आज की सूरत हाल। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरम मलिक शहबाज अहमद ताहिर साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन की हैसियत से काम कर रहे हैं। शहबाज साहब ने 2005 में मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से गवर्नेंस पॉलिसी और लीडरशिप में मास्टर्स किया और उसके बाद आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वाबस्ता हो गए और मुख्तलिफ इदारों में कलीदी ओहदों पर काम किया। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम। आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बहुत मसरूफियत में से आज हमें वक्त दिया है गुफ्तगू के लिए। और आज आपसे हम इसलिए भी मिलना चाह रहे थे कि जो ज़लज़ला एक होलनाक आफ़त इस मुल्क में आई 2005 में, इसको अब 15 साल हो चुके हैं। और आप उस वक़्त बहुत मुतहर्रिक थे रिलीफ़ के कामों में, और आपने उन तमाम मनाज़िर को बहुत करीब से देखा और अपनी खिदमात भी अंजाम दीं। तो हम समझते हैं कि आज उस हवाले से जो हम एक जायज़ा लेना चाहते हैं, तो हमें आपसे बहुत सारी मालूमात भी मिलेंगी। और जो चीज़ें हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो तबाही थी, इसमें हमने बहैसियत कौम क्या सीखा और हम कैसे आगे बढ़े। तो 2005 के ज़लज़ले की शिद्दत, फैलाव और होने वाले जो नुकसानात थे, बज़ाहिर तो ये है कि 1 लाख से ज़ायद अफ़राद जो हैं इससे मुतासिर हुए और कई घर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुनहदम हुए। लेकिन आपने अपनी आँखों से किस किस्म की तबाही के मनाज़िर उस वक़्त देखे? कुछ आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। अगर आप ओवरऑल 2005 के ज़लज़ले और उसके पूरे वाक़ये को समझना चाहते हैं या उसको एक दफ़ा रिफ्लेक्ट बैक करना चाहते हैं, एक तो पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये एक बहुत ही दर्दनाक और एक अलमनाक वाक़या जिसको आप कह सकते हैं ना, ये पाकिस्तान की तारीख़ में है। और अभी जो आप स्टैटिस्टिक्स आप बता रहे थे, तो देखिए सरकारी जो इदाद-ओ-शुमार हैं, सिर्फ़ उसके मुताबिक तकरीबन 72,000 लोगों की जानें इस ज़लज़ले की नज़र हो गई थी। और ये सिर्फ़ वो हैं जो जिनकी जान चली गई। इसमें ज़ख्मियों की तादाद लाखों में है और तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान का 24,000 किलोमीटर का इलाका जो इस सारे नॉर्थ के इलाके में ये है, वो इससे मुतासिर हुआ था, जिसमें लोगों की इमलाक, लोगों की मालो असबाब और इस तरह के तमाम चीज़ें जो हैं, वो उससे मुतासिर हुई थी। एक तो ये कि हमने इतना बड़ा सानहा जो है इस मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। और अगर आपको याद हो तो उसके इनिशियल एस्टिमेट्स तो अ, इतने बड़े नहीं थे, जैसे कि उस वक़्त के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने जो इनिशियल उसकी स्टेटमेंट्स थी, उससे ये लग रहा था कि शायद ये 1 आध 2 बिल्डिंग्स जो हैं इस्लामाबाद में, शायद उनमें कुछ इस तरह के मसाइल आए हैं, या मुज़फ़्फ़राबाद की इनिशियल रिपोर्ट्स थी कि वहाँ पे कुछ अमवात हुई हैं। लेकिन इतना स्केल और इतना उसका जो नुकसान है उसका अंदाज़ा नहीं था। तो ये एक मेरा ख़्याल है, क्योंकि इस ज़लज़ले की वजह से एक जो बड़ी तबाही ये हुई कि तमाम के तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स जो थे, जो इन इलाकों के साथ हम जिनके साथ जहाँ पे ये ज़लज़ला आया, उनसे वो मुनक़ता हो गए। तो जब वो मुनक़ता हुए तो ज़ाहिर है एक फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। तो इनिशियल ये मुझे खुद इत्तेफ़ाक हुआ, उसके बाद जब हम यहाँ इकट्ठे हुए, फिर हमने फ़ैसला किया, तो हम कुछ इलाकों में जहाँ पे मेरा अपना इदारा भी उस वक़्त का काम कर रहा था, और बहुत सारी जो ऐसी समाजी तंज़ीमें जिसमें ख़ास तौर पे जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ मैं अब वाबस्ता हूँ, संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये उस वक़्त उन एरियाज़ में फ़िज़िकली मौजूद थी। तो इनकी तरफ से एक ख़ास तरह की एक मालूमात आनी शुरू हुई। तो टू बी प्रिसाइज़ एंड टू बी ऑनेस्ट, सरकार को भी और बाकी बहुत सारे इदारों को जाके दूसरे दिन अंदाज़ा होना शुरू हुआ था कि हम पे या पाकिस्तान के ऊपर किस तरह की तबाही गुजरी है। और अगर आप उस ज़लज़ले का, क्योंकि ये जो डिज़ास्टर में काम करने वाले लोग हैं या जो इमरजेंसीज़ में काम करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आपके व्यूअर्स के, आपके
سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے، اس کا جو پہلا پروسیس تھا جو ریسکیو کا تھا، تو اگر آپ اس کے صرف ریسکیو کا ٹائم پیریڈ دیکھیں تو وہ کئی ہفتوں پہ محیط تھا، کیونکہ بلڈنگز کے گرنے سے اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اسکولوں کے گرنے سے ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی، اور کیونکہ ہمارے ہاں ناقص منصوبہ بندی سے گھر بنائے جاتے ہیں، تو اس سے اس کے ملبے تلے سے زندہ لوگوں کا بھی اور ان کی ڈیڈ باڈیز کا بھی نکلنے کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو کئی ہفتے تک جاری رہا۔ تو اس حوالے سے سینز اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کیا تباہی تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ شاید اگر آپ اس وقت کسی قبرستان میں جائیں تو وہ آپ کو اس سے زیادہ آرگنائز شکل میں نظر آتا ہے، لیکن جو وہاں پہ ہم نے دیکھا، بالا کوٹ میں جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے مظفر آباد میں دیکھا، خاص طور پہ بالا کوٹ اور یہ علاقے، کیونکہ بالا کوٹ تو آلموسٹ صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا۔ اچھا، اس میں پاکستان کی ہسٹری میں سیلاب کی تباہ کاریاں تو بہت بار ہوئیں اور اس طرح کی آفات کا ملک جو ہے مقابلہ کرتا رہا، لیکن یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا واقعہ تھا یا ایسی بڑی تباہی تھی کہ جس کا پاکستان کو بحیثیت قوم پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو آپ بتائیں کہ شروع میں ٹھیک، کیا لوگوں کو مشکلات آ رہی تھیں کہ کس طرح کا رسپانس ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ سیلاب کے حوالے سے ریہیبلیٹیشن یا ریلیف جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم کا ہوتا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ فوری نوعیت سے لے کر ایک طویل مدتی جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ ریکوائرڈ تھی۔ تو فرق کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اپنی نوعیت میں ذرا مختلف قسم کی تباہی تھی اور کس طرح کا رسپانس چاہیے؟ دیکھیے بلال صاحب، میرا خیال ہے یہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری من حیث القوم طبیعت کیا ہے، ہماری سائیکالوجی کیا ہے۔ ہماری سائیکولوجیکلی ہم ایک قوم ہیں جو ری ایکٹیو موڈ میں کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ جب کوئی مصیبت ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہم بہت اچھے ہیں، ہم سب مل کے کام بھی کرتے ہیں۔ جیسے زلزلہ ایک بہت بڑی مثال ہے، میں ان دنوں جب یہ کام کرتے تھے تو ہمارے پاس آپ یقین کریں ایک لانگ لسٹ تھی لوگوں کی جو ہمیں کہتے تھے کہ آپ ہمیں ان علاقوں میں جہاں پہ ابھی سرچ اینڈ ریسکیو کا کام چل رہا ہے وہاں پہ ہمیں بھیجیں، ہم جا کے والنٹرزم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اگین ایک لانگ کیو of people who were willing to go there, right؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے شاید میگا فلڈز جو اس سے پہلے دیکھے تھے وہ شاید 92 کے ایک بڑے فلڈز تھے جو پاکستان نے دیکھے تھے، اس سے پہلے 70s کے فلڈز تھے جو ایک بڑے سکیل پہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ ہم عام طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہم ری ایکٹیو موڈ میں کام کرتے ہیں، جب مصیبت پڑ جائے تو پھر ہم کوئی بہت زیادہ پریپریشن پہ، تیاری پہ کوئی بہت زیادہ فوکس نہیں رہا۔ ادروائز جو 92 کے سیلاب تھے یا جو سیلاب تھے اس کے 70s کے، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی تھی۔ ہاں البتہ زلزلہ یہ کوئٹہ کے بعد 1920s میں جو جہاں پہ جب وہاں زلزلہ آیا تھا اس کے بعد یہ پاکستان کی ہسٹری کا یہ پہلا ہی زلزلہ تھا اور اتنا ایک بہت بڑے سکیل پہ تھا۔ ہم نے دیکھیے جب یہ زلزلہ آیا تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں ایون کہ یہ جن ٹرمینالوجی کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ سرچ اینڈ ریسکیو بھی ہوتی ہے، ارلی مطلب شروع میں لوگوں کی ایک مدد بھی کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ری بلڈنگ، ری کنسٹرکشن کا پروسیس، یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ لوگ آگاہ تھے، اس طرح سے بھی کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگوں کو ایک ہمارے ہاں سول ڈیفنس کا ایک ادارہ ہوا کرتا تھا جو اس طرح کے کام کرتا تھا، لیکن سول ڈیفنس یا جو ریسکیو خیر اس کے بعد کا ایک وہ ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہمارے پاس کہ ہم بہت پریپیئرڈ تھے اس کے لیے۔ یہ انسیڈنٹ جو ہے اس نے ہمیں بالکل جس کو کہتے ہیں نا آخری وقت پہ آن لیا، اور ہمارے پاس ہمارے ناٹ ایون کیونکہ اس میں ہماری آرمی جو بھی ناردرن ایریاز میں ڈپلائڈ تھی اس کے بھی بہت سارے لاسز ہوئے۔ سو نو ون ایکچولی واز ریڈی ٹو رسپونڈ افیکٹولی اور امیڈیٹلی، تو اس سے خاصا جو ہے وہ ہوا۔ تو اگر آپ من حیث القوم دیکھیں ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ہم نے کچھ زیادہ اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں کیونکہ میں ابھی بھی یہی کام کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ زیادہ سیکھا نہیں ہے اس سے،
ٹھیک ہے. اور ہم نے کچھ آج بھی ہمارے ہاں کچھ پہلے سے کچھ بہتر شاید معاملات ہوں، ہم کچھ تھوڑا سا بہتر پریپیئرڈ ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم نے ان 2-3 سالوں میں گڈ پریکٹسز شروع کی، وہ 3-4 سال بعد ہم نے ابینڈن کر دی. ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں موٹی موٹی، کہ ہم نے کوڈ آف کنسٹرکشنز بنائے کہ مکان کیسے بننے چاہیے، بڑی بلڈنگز کیسے بننی چاہیے، ان میں سیفٹی میجرز کیا ہونے چاہیے، کس طرح کی چیزیں ہیں جو آئندہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس سے جانیں بچ سکتی ہیں. یہ ہم نہیں، آج بھی میرا نہیں خیال کہ پہلے 3-4 سال کے بعد شاید اس پہ کوئی فوکس بھی رہا ہو. رائٹ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم سیکھ نہیں رہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح کی کامیابیاں حاصل ہوئیں یہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن میں، اور ہم کس حد تک کامیاب ہوئے وہاں پہ لائف کو دوبارہ اپنے نارمل روٹین میں لانے کے لیے؟ کتنا عرصہ ہمیں اس میں لگا اور کیا دیکھیں، کیا ہم نے اچیو کیا؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ کامیابیاں لائف واپس آئی. انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے کام جس میں جو گزرنے والی حکومتیں ہیں ان کو ایک رول ادا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. میں آپ کو ایک بڑی موٹی مثال دیتا ہوں. بالا کوٹ شہر جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، جو سارا تباہ ہو گیا تھا. اگر آپ جائیں کل آپ چلے جائیں بالا کوٹ، یو وڈ فائنڈ دا سٹی ایٹ دا سیم پلیس، اسی طرح سے وہی گھر بنے ہوئے، لوگوں نے وہی اینٹیں جوڑ کے گھر بنا لیے. سرکار نے 2005 میں اعلان کیا، 6 میں اعلان کیا کہ ہم پورے کے پورے بالا کوٹ کو ایک نیو بالا کوٹ سٹی بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے زمین الاٹ کی گئی، وہ اس کی ڈیولپمنٹ کی گئی. وڈ یو بلیو اٹ کہ 15 سال بعد وہاں پہ جو بالا کوٹ کے لوگ ہیں ان کو آج تک وہ زمین نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیک ٹو نارمل لائف، حکومتوں نے یا ہماری جو ریاست ہے اس نے ان لوگوں کو جو سارے سانحے میں جن کا نقصان ہوا، وہ آج تک ہم اس کو فلفل نہیں کر پائے. ریزیلینس لوگوں میں یہ ہے کہ اگر آپ بالا کوٹ میں چلے جائیں، مظفر آباد میں چلیں گے، یو ول فیل کہ لوگوں نے اتنا ایبزارپشن کیپیسٹی تھی اور ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کو اب وہ انہی گلیوں میں گھومتے ہیں، وہ انہی اسکولوں کے ارد گرد جو شاید کچھ ان میں سے ری بلڈ ہو چکے ہیں، کچھ ایسے ہی بس ہم نے ذرا جمع تفریق کر کے ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. تو لوگ آج بھی آپ کو انہی گلیوں میں، انہی سڑکوں پہ، ان ویسے ہی گھروں میں آپ کو رہتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ دیٹس another failure. اور یہ ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک جیسے آپ ایک خراب ہنڈیا میں مزید چیزیں شامل کر کے اس کو فردر پکاتے رہیں اور اس کے جو بیسکس ہیں وہ ٹھیک نہ کریں، تو یہ بالکل ویسی ایک بات ہے. تو ہمارے ہاں چیزیں نارمل ہوئی ہیں. اگر آپ اس کو نارمل سمجھتے ہیں کہ ویسی ہی ہونی چاہیے لائف جیسے ارتھکویک سے پہلے تھی، تو ہاں وہ نارمل ہے. لوگ انہی گلیوں میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری طرف سے جو ایک ایکشن ہونا چاہیے تھا ایز اے کنٹری، ایز اے رسپانسبل کنٹری، وہ میرا خیال ہے وہ نہیں ہے. اچھا، یہ تو بہت ہی جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں، ابھی تو کوئی بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا اور ہم نے وہ سب کچھ بھلا دیا ہے. تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ابھی تک ہمارے جو ایس او پیز ہیں، یا جیسے عمارات بنتی ہیں تو ان میں اس کی کمپلائنس ہو کہ وہ زلزلوں سے وہ محفوظ رہ سکیں اور دیگر قدرتی آفات سے بھی محفوظ رہ سکیں. تو اگر یہ سب کچھ ایسا نہیں ہو رہا تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں پھر سول سوسائٹی اداروں کا اب کیا رول بنے گا، کہ اگر یہ چیزیں اب بھی ویسے ہی موجود ہیں تو؟ دیکھیے بلال، ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہم یہ ایس او پیز اور بلڈنگز اور ایس پی کوڈ آف بلڈنگ کوڈز کی بات کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے یہ محدود بڑے شہروں میں موجود ہے. اسلام آباد میں آپ بلڈنگز بنتی ہیں، آئی ایم شور وہاں پہ بہت سارے ہیں، مطلب بہت ساری چیک لسٹ ہے، اس کی ایک لانگ چیک لسٹ ہے جو لوگ کرتے ہیں. ایکچوئل بات ہے جو ایک غریب آدمی مظفر آباد میں، ایک غریب آدمی بیٹھا بالا کوٹ میں، مانسہرہ میں، باغ میں، ناردن اسکردو میں، چترال میں، یہاں پہ گھر بنائے گا، کیا ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھیا تمہارا گھر جو ہے وہ کتنا سیف ہے، یا تم کیا کرو؟ وہاں تک وہ انفارمیشن پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ میں اب اگین میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پرانی. مجھے یاد ہے جب یہ اس کے بعد سرکار نے ایک پروگرام شروع کیا، جب زلزلے کے تھوڑا عرصہ بعد جب ریکنسٹرکشن کا فیز آیا
تو اس میں بے شمار لوگوں کو یہ کمٹ کیا گیا کہ ہم آپ کو کوئی تقریباً 2.5 لاکھ if I am not wrong جتنی میری یادداشت ہے اس کے مطابق 2.5 لاکھ روپے کی آپ کو پیمنٹ کی جائے گی جس سے آپ ریکنسٹرکٹ کریں گے اپنا گھر. اور اس میں یہ تھا کہ جب آپ پہلا اس کی جس کو ہم کہتے ہیں بنیادیں بنا لیں گے تو اتنے پیسے دیں گے, پھر دیوار اس طرح کی کھڑی کریں گے تو اتنے پیسے دیں گے, پھر چھت کی سچویشن پہ پہنچیں گے تو یہ پیسے, اور وہ ایک سرٹن SOPs کے مطابق تھا. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ ہمارے ہاں اتنے اسٹرانگ میکینزمس تو ہیں نہیں ہیں, تو اس وقت بھی بہت ساری اس میں مس ہینڈلنگ بھی ہوئی, اس میں لوگوں نے چیٹ بھی کیا, اس میں لوگوں نے اس میں سرکار نے بھی تھوڑی سی کمزوری دکھائی آئی ایم شیور. تو وہ جو ہے تھوڑی سٹیج تک تو وہ پائے تکمیل تک پہنچا, لیکن اس کے بعد سے جتنی کنسٹرکشن ہے, اب آپ صبح بنانا شروع کریں بالا کوٹ پہ گھر, میں آپ سے آئی بیٹ یو کہ اگر آپ کے پاس کوئی آ کے پوچھے کہ آپ نے یہ جو پرانے SOPs ہیں چیزوں کو محفوظ, اپنے گھر کو محفوظ بنانے والے, کیا وہ اپلائی کر رہے ہیں, نو ون وڈ آسک. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا انکنسسٹنسی, ریئیکشنری موڈ میں کام کرنا, یہ پرابلم ہے ہمارا. ٹھیک ہے, سرکار جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن, آئی وڈ سے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ چیزوں کو جیسے وہ ایک پلان بن گئے, SOPs بن گئے, کوڈ آف کنڈکٹ, کوڈ آف بلڈنگ کوڈز بن گئے, سب اپنی جگہ موجود ہے, کاغذوں میں سب موجود ہوگا. رائٹ, دا پوائنٹ از کیا وہ امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے, اگر نہیں کی جا رہی ہو از رسپانسبل. ٹھیک ہے, کل کو ایک اور ارتھ کوئک میں اگر ہم خدا نہ خواستہ اگر ہم بیٹھے ہوں تو کیا اب وہ مکانات محفوظ ہیں جنہوں نے 1 لاکھ لوگوں کی زندگیاں اور کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل کر دیے؟ میرا نہیں خیال ایسی سچویشن ہے بلال صاحب. اچھا یہ بتائیے کہ اس آفت کے بعد NDMA کا ادارہ قائم ہوا اور پھر پروونشل PDMAs بھی قائم ہوئے اور پھر ڈسٹرکٹ آفیسز بھی ان کے ہیں, تو یہ جو نئے ادارے وجود میں آئے ہیں یہ بھی ریئیکشنری موڈ میں کام کرتے ہیں یا یہ اب ایک کنٹینیوس ان کا رول بھی ہے پریمپشن کا اور پریپیئرڈنس کا؟ آپ ان اداروں کا رول کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بلال صاحب, اس ہائرارکی کو بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ جب ارتھ کوئک آیا اس کے بعد ایک ادارہ بنایا گیا, اس کا نام تھا ایرا, ERRA, ارتھ کوئک ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن اتھارٹی ٹائپ کا. ٹھیک ہے, اچھا وہ کچھ عرصہ رہا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ آج سے کچھ 2-3 سال پہلے اس کو مرج کیا گیا NDMA کے اندر. تو آپ یہ دیکھیں ایک ادارہ جس نے کوئی 12 سال 10 سال لگائے, اگر آپ اس کے کام کی اسیسمنٹ کریں, جو میں آپ کو یہ فیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ابھی وہیں پہ بس رہے ہیں, بے شمار لوگ ہیں جن کو گھر نہیں ملے, بے شمار لوگ ہیں وہیں پہ جہاں پہ ان کو وہ جو اس وقت کچھ ایڈ میں وہ جو کنٹینرز آئے تھے, آج بھی بالا کوٹ آپ چلے جائیں گے یو وڈ سی مینی ہاؤسز جس میں لوگ وہ کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں, اس کے گرد انہوں نے کوئی 4 دیواری ٹائپ بنا لی ہے, اس کے اندر رہے جا رہے ہیں وہ اس امید پہ کہ ہمیں جب زمین ملے گی تو وی وڈ موو دیئر. ٹھیک ہے, تو ایک یہ سچویشن ہے. اچھا ایک بلال صاحب جو اب آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے اس کے بعد کچھ ایفرٹس ہیں, جیسے NDMA بنایا گیا, اسی طرح سے PDMAs بنائے گئے ڈسٹرکٹس پہ, انہی کی آف شوٹس, مطلب ان کی ایک زیادہ بیسک ادارہ جس کو ہم ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بولتے ہیں وہ بنائے گئے. اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ کیا وہ پریپیئرڈ ہے. دیکھیے پریپیئرڈنس کس وقت ہوتی ہے؟ جب آپ اچھے ایسے لوگ جن کو ٹیکنیکلی چیزوں کا پتہ ہے. بولو آج تک DDMA میں مطلب ڈیزگنیٹڈ سٹاف نہیں ہے, رائٹ. کبھی آپ مطلب if you are happen to be a government employee اور آپ ایجوکیشن کے کسی دن وہ ہے ڈسٹرکٹ آفیسر, تو عین ممکن ہے آپ کو 6 مہینے بعد DDMA کا چارج دے دیا جائے. آپ 6 مہینے وہاں کام کریں تو ہو سکتا ہے جو وہاں پہ زراعت کا آدمی ہے اس کو چارج دے دیا جائے. تو وہ کوئی پروفیشنلائزم نہیں ہے اس میں. ہاں ایک لیئر موجود ہے لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی پروفیشنلزم موجود نہیں ہے. پیپل ڈونٹ نو, جہاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے, ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن. اور اگر کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کی وجہ سے اگر کسی کو اوور دا ایئرز یہ سمجھ آ بھی گئی ہے تو ریسٹ ایشور
کہ اس کو اگلے 2-3 سالوں میں بدل کے دوبارہ کسی سوشل ویلفیئر میں، ایگریکلچر میں، کسی اور ڈپارٹمنٹ جو ضلعی حکومتوں کے محکمے ہوتے ہیں اس میں تعینات کر دیا جائے گا، اور اس کی جگہ ایک اور نیا رو آدمی جس کو اس کا ٹیکنیکلی کچھ نہیں پتا وہ بیٹھا ہوگا۔ پریپیئر ہم کیوں نہیں کر پاتے بلال صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی اتھارٹیز بہت سینٹرلائزڈ ہے، ٹھیک ہے۔ این ڈی ایم اے بہت کام کرتی ہوگی، این ڈی ایم اے نے ابھی کووڈ میں بھی رسپانس کرنے کی کوشش کی، بٹ دا پوائنٹ از کہ این ڈی ایم اے نے وہ جو چیزیں جو نیچے تک، جس کو ہم کہتے ہیں ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ، ٹھیک ہے نا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریپریشن جو ہوتی ہے نا، دیکھیے امریکنز کہتے ہیں کہ آل ڈیزاسٹرز آر لوکل، ٹھیک ہے، یہ امریکن پروورب ہے کہ ہر ڈیزاسٹر لوکل ہے، وچ مینس کہ آپ کو اس ڈیزاسٹر کو رسپونڈ لوکلی کرنا ہے۔ وہاں پہ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے، اگر آپ فیما کے لوگوں سے ملیں، امریکن سسٹمز کو جا کے دیکھیں، تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے وہاں کی کاؤنٹی کی، وہاں کی جو ایک جس کو آپ ہمارے لفظوں میں یونین کاؤنسل کہہ لیں، آپ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ فلیش فلڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ارتھ کوئک آتا ہے، وہاں پہ فلڈ ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے، وہاں پہ لینڈ سلائڈ ہوتی ہے، تو لوکل اتھارٹی، لوکل یونین کاؤنسل اس کو رسپونڈ کرے گی، رائٹ۔ ہمارے ہاں خیر سے ایک تو ہم چھوٹے موٹے ڈیزاسٹر کو جس میں 2-4-10 جانے جائیں وہ ہمیں کوئی پرابلمٹک لگتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی چھوٹا موٹا فلیش فلڈنگ میں 2-4-10-20 گھر بہ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہاں پہ ہے، رائٹ۔ لہٰذا اتنے بڑے آپ سینٹر سے اٹھ کے دو مسائل ہیں، آپ ایک تو نیشنل لیول سے اٹھ کے ایک مانسہرہ کے، بالا کوٹ کے، راجن پور کے، وہ جو جہاں پہ بہت زیادہ فلیش فلڈنگ ہوتی ہے، ڈی جی خان، راجن پور، وہاں پہ چھوٹے گاؤں میں آپ جا کے رسپونڈ نہیں کر سکتے، وہاں پہ رسپونڈ ایونچولی وہاں کے لوکلز کو ہی کرنا ہے، وہاں پہ یونین کاؤنسل الیکٹڈ ریپرزینٹیو یا جو سرکار کا جو سیٹ اپ ہے لوئسٹ ٹیئر پہ، اس کو رسپونڈ کرنا ہے۔ تو کیونکہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، دے ڈونٹ کیئر، لہٰذا سرکار اوپر بیٹھی ہوئی وہ جا نہیں سکتے، تو یہ امپلیمنٹیشن کے اس کے مسائل ہیں۔ پریپریشن کوئی اس طرح سے نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جیسے پاکستان میں 2005 میں یہ آفت آئی، اور اس کے بعد 2010 اور 11 میں فلڈز آئے اور پورا پاکستان اس سے متاثر ہوا، کئی شہر جو ہے وہ زیر آب آ گئے، پھر وہ ریہیبلیٹیشن ہوئی، اور ابھی حالیہ بارشوں میں یہ میں اس کو مین میڈ ڈیزاسٹر کہوں گا، جو کراچی میں فلڈ آیا، جو ڈرینیج سسٹم چوک ہونے کی وجہ سے، اور جو کہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ قدرتی آفت نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ ہر طرح کے ڈیزاسٹر کے لیے جو ہیں موجود ہیں۔ بلوچستان میں ڈراؤٹ کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، تو کیا کوئی نیشنل پروگرام ہمارا کوئی ہے کنسیڈریشن میں کہ کیسے ان پہ کوئی پلاننگ کی جائے اور پریپیئرڈنس اور پریمپشن پہ زیادہ فوکس کیا جائے؟ اس پہ کیا اس وقت ہو رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیے بلال صاحب، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں، آپ نے جو کہا نا 2010 کے، دیکھیے وہ دنیا میں ہم اس کو میگا فلڈز کے نام سے جانتے ہیں، اتنی بڑی فلڈنگ کم کبھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نے جیسے ایک ایز اے قوم ہم اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے ہم نے کیا بھی، لیکن جو یہ جو ڈیزاسٹر ہے نا، یہ جو چھوٹی جیسے جس کو ہم بولتے ہیں اربن فلڈنگ کا فنومینا ہے، یہ بلال صاحب یہ دراصل نا جب تک ہم انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ماڈلز نہیں اڈاپٹ کرتے ہم یہ مسائل حل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ کی آبادی کے شہر نہیں ہوا کرتے، رائٹ، لوگ اس کے اسمالر سٹیز بناتے ہیں، رائٹ۔ لیکن فرض کریں اگر یہ نہیں ہے تو دیکھیے یہ سب سے بڑا فیلئر ہے ہماری اربن پلاننگ کا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ 4 کروڑ بندہ ہو وہاں پہ ہم اس کو ایفیکٹولی ہم اس میں صرف ڈرینیج کے سسٹم کو اگر ہم پراپرلی نہیں چلا سکتے تو وہ ہے۔ اور کراچی اٹ سیلف از یو نو اٹس اے ویری پولیٹیکل پرابلم ایز ویل، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ ایک اربن پلاننگ کا مسئلہ ہو گیا کیونکہ بے ہنگم آبادی کا بڑھاؤ اور یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ اتنے بڑے شہر جو ہیں وہ ڈوب جائیں، رائٹ۔
انفارچونیٹلی کراچی از ناٹ دا اونلی ون، ٹھیک ہے. ہم کیونکہ ہماری نظر زیادہ ہمارے میگا سٹیز کے اوپر ہے. لاہور میں بھی مور اور لیس، آپ لاہور کو آپ کو ایک جنوبی لاہور کا ایک بہت خوبصورت نقشہ آپ کو شاید دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کبھی شمالی لاہور میں جا کے دیکھیں، جو ریلوے لائن کے اس طرف اصل لاہور جو ہے، اگر آپ کبھی اس کا نقشہ جا کے دیکھیں تو کراچی سے مختلف نہیں ہوگا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب لاہور، کراچی، فیصل آباد، گجرات، یہ دیز آر دا میگا سٹی، اب بڑے شہر ہیں. ان کو آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ ذرا جس دن بارش ہوتی ہے، وی آر لکی کہ اسلام آباد تھوڑی سی ہائٹ پہ ہے اور اس میں ڈرینیج ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھوڑا سا جلدی پانی نکل جاتا ہے. لیکن اگر آپ پنڈی میں چلے جائیں تو یو وڈ سی دا سملر سارٹ آف جو ہے نا، وہ اس کے آپ کو چھوٹے چھوٹے گلمپس نظر آئیں گے جو کراچی میں ہوا ہے. پنڈی میں بھی جا کے دیکھیں، لوگوں سے یہی ہوا ہے. تو ایک یہ ہے کہ ہمیں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ماڈل اپنانے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ڈیزاسٹر اور یہ وہ ہے نا، دیکھیے 2010 میں ایک بڑا اس کا یہ تھا کہ مردان نوشہرہ کیوں ڈوبا، مردان کیوں ڈوبا، اور وہ ایک میگا انفراسٹرکچر جو ہم نے بنایا لاہور پشاور موٹر وے، اس سے جو نیچرل ویز آف واٹر ہے جب وہ بلاک ہوئے تو پانی نے باقی چیزیں ڈبو دی. ٹھیک ہے، ہم شہر بھی جب تعمیر کیے جاتے ہیں تو نیچرل اس کے ویز آف واٹر جو بلاک وہ ہے وہ دیکھے جاتے ہیں. کراچی میں دیکھیں نا 100 سالوں میں 70 سالوں میں اتنی بارش نہیں ہوئی، تو جو اب اس کے جو نیچرل روٹ آف واٹر ہے وہ اگر آپ اس پہ تجاوزات بنائیں گے، اگر آپ اس پہ چاہے سرکار کرے چاہے عام لوگ کریں، اگر آپ اس پہ اس کو بند کر دیں گے اس کے نیچرل روٹس کو پانی کے، تو اربن فلڈنگ ہوگی، رائٹ. تو یہ ہے کہ انٹیگریٹڈ ماڈل کا ہونا ضروری ہے جس میں یہ دیکھا جائے، اور ہر انفراسٹرکچر چاہے وہ سرکار کا کوئی پروگرام ہو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کوئی پروگرام ہو، یا لوگوں کی اپنے گھر اور وہ ساری آبادیاں ہوں، تو اس کا ایک ایکچولی ایک اس کی فیزیبلٹی بننی چاہیے کہ اس سے انوائرمنٹل جو ہیزرڈز پیدا ہوں گے، یا جو ایک نیچرل اس کا جو لینڈسکیپ ہے زمین کا یا جو شہروں کا، وہ اگر ڈسٹرب ہوگا تو یہ سارا کچھ ہوگا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بیسیکلی اس سے اٹیچ ہے. اچھا، اس موضوع کے حوالے سے میرا آخری سوال یہ کہ آپ کا ادارہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے اور اس طرح کے آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کے پروگرام اس وقت چلا رہا ہے، اور کس جانب آپ کے پروگرامنگ آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیے بلال صاحب، جو میرا ادارہ ہے سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، ہمارا ایک جیسے میں نے آپ کو کہا، ہمارا بیسیکلی کیونکہ ہم ان ایریاز میں 2005 میں بھی موجود تھے تو ہمارا رسپانس بڑا نیچرل تھا. مطلب ہماری کمیونٹیز جو ہمارے ساتھ پچھلے ٹو بی پرسائز تقریباً 30-32 سال سے اٹیچ ہیں، تو ایک ہمارا ایک نیچرل وہ تھا. ابھی ہم نے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے خیر بہت کام کیا، لیکن جو ایک ہم بنیادی طور پہ کام کیا کرتے تھے جس کو ہم جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو ابھی جب ہم اپنی کمیونٹیز کے اپنے گاؤں میں اپنے لوگوں کے ساتھ، یا اپنی جو ہماری چھوٹی شہریوں کی تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ ناردرن ایریاز میں جہاں پہ ولربلٹی زیادہ ہے ان ٹرمز آف فلیش فلڈنگ یا چھوٹے چھوٹے ڈیزاسٹرز کی، یا خدا نخواستہ بڑے ڈیزاسٹر کی، تو وہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جو پلاننگ کرتے ہیں ہم نے اس کو اس کا حصہ بنا دیا. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی گاؤں کے ساتھ بیٹھ کے اب کوئی اس کی ترقی کے بارے میں پلان بناتے ہیں کہ اس میں سڑک ہونی چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے گاؤں میں فلیش فلڈنگ خدا نخواستہ ہو جائے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فلیش فلڈنگ سے بچنا کیسے ہے، جیسے آپ کو کہاں پہ گھر بنانے چاہیے، کیسی جگہوں پہ نہیں بنانے چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے جیسے ارتھکویک جیسا واقعہ ہوتا ہے، تو کیا کوئی گاؤں میں کچھ اس طرح کے سیف ہاؤسز موجود ہیں کہ نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان ایس او پیز کی جو کسی زمانے میں ایرا نے یا اس وقت ارتھکویک میں شروع کر کے انہوں نے کنسٹرکشن کے لیے کچھ ان کو کوڈ بتائے تھے کہ یہ کنسٹرکشن کوڈز ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ضرور شامل کریں اپنی کنسٹرکشن میں. تو اس طرح کا کام ہے جو ہمارا ابھی ہم کوئی تقریباً
نارتھ کے کوئی 12 ڈسٹرکٹس میں کام کرتے ہیں، اور پرائمریلی ہم لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کوشش کرتے ہیں. ایک یہ دوسری ہم دو اہم بات ہے، کیونکہ بہت سارے ڈیزاسٹر جیسے آپ نے شروع میں ایک دفعہ استعمال کیا کہ مین میڈ بہت ہے، تو کلائمیٹ چینج اور اس کی وجہ سے جو اثرات ہیں، تو ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیچرل ریسورس مینجمنٹ، اور پھر اس کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. تو جس میں ہم سوشل فارسٹری کی طرف کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ایک فارسٹ کی پروٹیکشن اور اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، اور پھر ان کا لائیولیہوڈ کس طرح سے اس فارسٹ کے ساتھ یا نیچرل ریسورسز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم اس کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا انڈیجنس پروگرام ہے جو پچھلے 30 سال میں ڈیولپ ہوا ہے. اگر آپ کو جسٹ ون کوئک تھنگ کہ ہماری جو سنگی کی ابتدا ہے وہ صرف یہ تھی کہ جب ٹمبر مافیا کے خلاف جو ایک بہت بڑی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے ہمارے نارتھ میں، اس کے خلاف ایک تحریک سے ہوئی تھی. تو ہمارا ایک بہت سارا وی آر جس کو کہتے ہیں نا، ہم نیچر کے ساتھ بہت کلوزلی جڑے ہوئے ہیں. تو ہماری ہر پالیسی ہماری پوری کمیونٹیز کے ساتھ جو کام ہے وہ سارا انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. تو یہ موضوع کے اعتبار سے تو کافی معلومات آپ سے ملیں. اب میں اپنے 2 سوال جو اپنے ہر مہمان سے پوچھتا ہوں وہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب ریکمینڈ کریں گے کہ ان کو بھی ضرور پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے بلال صاحب، میں دراصل نا کوئی بہت جس کو کہتے ہیں نا وہ کتابی کیڑا ٹائپ نہیں ہوں، لیکن کچھ کتابیں ہیں جس کو میں بڑا عزیز اور ان کو میں 100 دفعہ بھی پڑھنے کو تیار ہوں. ان میں سے ایک جو ہے وہ کلام میر ہے، جس کو میں سمجھ لیں آپ کوئی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور کئی دفعہ ایک ایک صفحہ پڑھ کے کئی دن اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ اس نے کہا کیا ہے. تو دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کو شاعری سے تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے تو وہ کلام میر کو پڑھے اور اس کو ایک ایک کر کے پڑھے. کتاب دیکھیں، کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں، جیسے میں پچھلے دنوں آپ نے وہ دیکھا میں دشت سوس پڑھ رہا تھا. آئی ایم شیور آپ نے پڑھی ہوگی، جمیلہ ہاشمی نے ان کی وہ ٹرانسلیشن بڑی خوبصورت کی ہے. تو وہ آپ یقین کریں مجھ سے اس سے جب میں اس کو پڑھتا تھا تو مجھ سے 2 یا 3 پیجز سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا تھا کتاب. تو میں یہ کتاب جو ہوتی ہے نا بلال صاحب، یہ مزہ لینے والی ہوتی ہے. تو آئی جسٹ ریڈ کپل آف پیجز، لین بیک، اور میں اس کو ذرا ایک ویژولائزیشن جو ہوتی ہے نا، تو میر کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں اور جو پڑھ رہے ہوں اس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. اچھا، ویسے اگر کوئی شعر آپ سنانا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر میر کا کوئی شعر سنا دیں آپ. کیوں نہیں، میں بالکل. اچھا دیکھیے بلال صاحب، یہ شعر بھی آپ کو حسب حال ہی سناتے ہیں. میر صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہوویں جو زبان و دل تو کچھ نکلے ہے کام، ایک ہوویں جو زبان و دل تو کچھ نکلے بھی کام، یوں اثر ہے میر کیا ہو گریا و زاری کے بیچ. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کافی ٹریول کیا ہے، تو کوئی ایسی جگہ جو آپ کو اتنی اچھی لگی کہ آپ کا دل کرے کہ وہیں پہ بس جاؤں یا بار بار وہاں پہ جاؤں، کون سی جگہ ایسی ہے آپ کا خیال میں؟ اچھا دیکھیے بلال صاحب، میرا اتفاق ہوا ہے جیسے بہت سارے لوگوں کا آئی ایم شور ہوتا ہے، تو میں بہت سارے ملکوں میں پھرا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایک جگہ مجھے وہ ہے اسپین. میرا اتفاق ہوا اسپین میں جا کے، جو ایک دور دراز اس کا گاؤں ہے، گاؤں تو نہیں، ایک اسمال ٹاؤن ہے ویگو کے نام سے، فشرز ٹاؤن ہے. تو وہ بیسیکلی پرانے زمانے کا ہے. تو مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ 2 ایک ہفتے گزارنے کا، اور جو میں نے وہاں پہ جو ایک لوگوں میں جیسے ہمارے ہاں کسی زمانے میں جڑت ہوتی تھی نا، پوری کمیونٹی ویکینڈز پہ اکٹھی ہوتی ہے اور وہ ایک لائیولینس ہے، اور پھر ایک جو ہماری جو شاید میرا خیال ہے کوئی ہماری سوشل ویلیوز ہیں وہ بہت کلوز تھی اس سے. تو میرا آج بھی مجھے اگر کبھی صبح موقع ملے تو آئی ووڈ لو ٹو گو بیک دیئر. اور اگر آپ کہیں، کیونکہ اسپین والے گھسنے نہیں دیتے، لیکن اگر وہ کہیں تو میں بس بھی جاؤں گا وہاں. سچ اے نائس پلیس ٹو لیو.
ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور بہت آپ نے ہمیں انفارمیشن دی اور آگاہ کیا کہ اس وقت 15 سال کے بعد زلزلے کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ، اور جو کہ زیادہ توجہ طلب بھی ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ بلال صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اگلے ہفتے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔